हस्बैंड का अगर माइंडसेट डिफरेंट है तो फिर झगड़ा होगा कि किस स्कूल में भेजें अपने बच्चों को। एक बंदा कहता है स्कूल ए में भेजें, दूसरा कहता है स्कूल बी में भेजें। इसके साथ साथ अगर आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं करती, आपकी वैल्यूज सेम नहीं है, वाइफ कहती है कि जी हमने डेडिकेट करना है अपने घर में एक रूम, चाहे वो छोटा सा रूम हो, एंड विल मेक दिस अ रूम ऑफ वर्शिप। हम यहाँ पे इंशाल्लाह मैट बिछाएंगे, सॉफ्ट कारपेट होगा, थोड़ा सा बखूर होगा और ज़रा एस्थेटिक लाइट्स होंगी ताकि इबादत करने का मज़ा आए। और हस्बैंड कहता है कि नहीं, ये मेरा ना ज़रा प्राइवेट रूम हो और मैं इधर थोड़ा सा अपना म्यूजिक प्रैक्टिस करूंगा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन, आमीन या रब्बल आलमीन। We are continuing our study, and inshallah today we will be talking about marriage, and particularly how can a person find the right spouse. कि आज कुछ लोगों को confusion होती है कि लड़का कैसे देखा जाए या लड़की के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए शादी के लिए। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए भी है जो कि अनमैरिड हैं और उन लोगों के लिए भी है जो कि मैरिड हैं, एंड परहैप्स दीज पीपल आर द गार्डियंस ऑफ देयर हाउस। हो सकता है कि वो फादर्स हों, पेरेंट्स हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने घराने के बड़े हों, मीनिंग बड़ा भाई है या बड़ी बहन है। तो ज़ाहिरी सी बात है उनके जो छोटे बहन भाई हैं, अगर उनकी शादियां करवाना चाहते हैं आप, सो दीज आर द क्वालिटीज़ विच यू हैव टू लुक आफ्टर इंशाल्लाह। तो कोई भी यहाँ पे इंशाल्लाह डिप्राइव नहीं होगा। बट बिफोर आई डाइव इनटू द टॉपिक, आपसे रिक्वेस्ट मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी दोबारा एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप ऐसी मजालिस में हों जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलता है, प्लीज़ डू मेक अ हैबिट टू राइट थिंग्स डाउन। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यू गाइज आर गोइंग फॉर फिशिंग बट यू डोंट हैव एनी रोड विद यू। आप फिशिंग कैसे करेंगे? और हम जिस ज़माने से गुजर रहे हैं ना, इतनी बॉम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन की कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा जब वो ऑनलाइन होता है, स्क्रॉल करता जा रहा है, उसके सामने रील्स आती जा रही हैं, और आप अगर आधा घंटा भी ऑनलाइन हुक्ड हो तो सकता है कि आधे घंटे में आप 50 रील्स देख लो, एंड यू विल नॉट रिमेंबर कि आपने क्या कुछ देखा है। और हमारी मेमोरी में ना, हमारा जो ब्रेन है, इट हैज़ हिप्पोकैम्पस, जिसमें आपकी फ्रेश मेमोरी स्टोर होती है। तो ज़ाहिरी सी बात है, अगर आपने अभी नहीं लिखा तो कुछ अरसे बाद या एक दिन के बाद आपको शायद कुछ भी याद ना रहे, या आपको 10% या 20% याद रहे। तो ऑलवेज़ मेक इट अ हैबिट कि आप इंशाल्लाह लिखने की आदत डालें, और स्टूडेंट ऑफ नॉलेज को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, मैं भी यहाँ पे सीखने के लिए आता हूँ। तो वी शुड शेयर दिस नॉलेज एज वेल। विद दिस इंशाल्लाह विल टेक द स्टार्ट। पहली बात तो ये है, पॉइंट नंबर 1, कि जो भी बंदा शादी करना चाहता है, ही शुड हैव अ विजन कि दोनों बंदों के टारगेट्स या गोल्स सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पे, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे CEO भी है, मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स, अगर उनका विजन एक नहीं है, CEO कुछ और चाहता है और जो उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका प्लान कुछ और है, तो क्या कंपनी अपने टारगेट्स अचीव कर सकेगी? द आंसर इज नो। सारे लोग स्ट्रगल करेंगे। CEO कहता है कि अभी हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन लोग जो है वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू मीट योर टारगेट्स। लाइकवाइज, जब आप शादी की बात करते हैं, शादी एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल की बात नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। और अगर हस्बैंड वाइफ सेम पेज पे नहीं हैं और आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं करती, आपके गोल्स सेम नहीं है, तो जान लें यू विल हैव ट्रबल।
مثال کے طور پہ I'll make it easy for you. ہسبینڈ یا وائف ان میں سے ایک پریکٹسنگ ہے، وہ دین کو تھوڑا سا سیریس لیتا ہے. ہسبینڈ چاہتا ہے کہ شادی کے بعد ہمیں 1 یا 2 سال کے اندر اندر حج کے لیے جانا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی حج کرنا ابھی اتنا آسان نہیں ہے، آپ کو بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں. وائف کی پلاننگ کچھ اور ہے یا وائس ورسا، اس کو آپ وی آر ناٹ پن پوائنٹنگ اینی ون. اب ظاہری سی بات ہے، آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں یا آپ نے تھوڑی سی سیونگز کرنی ہے. اگر وائف کچھ اور سوچ رہی ہے، ہسبینڈ پیسے سیو کرنا چاہتا ہے لیکن وائف کہتی ہے کہ اس کو چلے ریورس کر لیتے ہیں، کوئی بندہ برا نہ مان لے. وائف حج کرنا چاہتی ہے، ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہماری شادی ہوگی ہم نے نا ورلڈ ٹور کرنا ہے، ہم نے گھومنا پھرنا ہے. ہاں، ہم کسی نان مسلم کنٹری میں نہیں جائیں گے، ہم ملیشیا چلے جائیں گے، ٹرکی چلے جائیں گے. تو ڈفرنس آیا کہ نہ آیا؟ اور پھر آپ کے پیسے تو خرچ ہو ہی رہے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ جب آپ دونوں کا پلان ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے تو پھر آپ لوگ سیونگ بھی کرو گے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا، ہسبینڈ کا اگر مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے تو پھر جھگڑا ہوگا کہ کس اسکول میں بھیجیں اپنے بچوں کو. ایک بندہ کہتا ہے اسکول اے میں بھیجیں، دوسرا کہتا ہے اسکول بی میں بھیجیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی، آپ کی ویلیوز سیم نہیں ہیں، وائف کہتی ہے کہ جی ہم نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اپنے گھر میں ایک روم، چاہے وہ چھوٹا سا روم ہو، اینڈ ول میک دس اے روم آف ورشپ. ہم یہاں پہ انشاءاللہ میٹ بچھائیں گے، سافٹ کارپٹ ہوگا، تھوڑا سا بخور ہوگا اور ذرا ایستھیٹک لائٹس ہوں گی تاکہ عبادت کرنے کا مزہ آئے. اور ہسبینڈ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا نا ذرا پرائیویٹ روم ہو اور میں ادھر تھوڑا سا اپنا میوزک پریکٹس کروں گا، دین دیر از اے پرابلم. تو اس طرح کے بہت سارے پرابلمز آ سکتی ہیں. تو پوائنٹ نمبر 1 از کہ جو بھی پوٹینشیل اسپاؤز ہیں، آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے ایسے سوالات کریں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میرے گولز ہیں، آیا میرا پوٹینشیل اسپاؤز اس کے ساتھ الائنڈ ہے کہ نہیں. ادروائز یو ول ہیو پرابلم. سو دس از پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 کہ جب کوئی لڑکی دیکھی جائے تو اس کے اندر کیا کوالٹیز دیکھی جانی چاہیے. اینڈ لائک وائز انشاءاللہ لڑکے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک حدیث سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے، کسی لڑکی سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. I want you to note it down. لحسبها، لجمالها، لمالها، لدینها. 4 چیزیں. لڑکی کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی لینیج دیکھی جاتی ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی بیوٹی دیکھی جاتی ہے، اس کا جمال دیکھا جاتا ہے. اینڈ نمبر 4 اس کا دین دیکھا جاتا ہے. فاظفر بذات الدین تربت یداک. Seize the opportunity, go for the one who is having deen. May you prosper یا may you be blessed. یہ اللہ کے نبی کی طرف سے دعا ہے. اب ذرا اس کو انپیک کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم اردو میں نا 2 الفاظ استعمال کرتے ہیں، حسب نسب. نسب کہتے ہیں ancestry، آپ کی lineage. He is the son of so and so. She is the daughter of such and such person, right? اس کے والد یہ تھے، اس کے دادا یہ تھے، اور آپ اس بندے کے پردادا یہ تھے. It's a lineage. Likewise حسب کہتے ہیں کہ اس فیملی میں کوئی معروف فگر تھی. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی فیملی ہے جس میں کوئی مشہور پوئٹ رہ چکا ہے، کوئی شاعر تھا. Maybe there was a warrior in the family، کوئی مجاہد رہ چکا ہے. Likewise ہو سکتا ہے کہ کوئی کنگ بھی ہو سکتا ہے. اس فیملی کی جو لینیج ہے اس میں ایک بادشاہ رہ چکا ہے. It could be prophet as well، کوئی نبی گزرا ہے اس فیملی میں، رائٹ؟ تو یہ فرق ہے حسب اور نسب میں. اچھا، یہ بات آپ جان لیں کہ دین کو نا آپ نے ہولسٹک سمجھنا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے. حسب نسب دیکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ کاسٹ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی کاسٹ کے باہر شادی بالکل نہیں کر سکتے. یعنی آپ اپنے آپ کو نا ریسٹرکٹ کر دیتے ہو. دیکھیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وسعت آپ کو عطا کی ہے، آپ تو ریسٹرکٹ کر رہے ہو. کیا پتا واٹ ایف ان یور لینیج یا آپ کی کاسٹ کے اندر کوئی پوٹینشیل اسپاؤز نہیں ہے، تو کیا تب تک لڑکا یا لڑکی بیٹھے رہیں گے تو فتنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو جسٹ ریزرو یور سیلف کہ آپ اس کاسٹ کے اندر رہو. اس میں ایک اچھی بات بھی ہے کہ دیکھیں، جب آپ ایک ہی کاسٹ کے ہو
تو آپ کے نارمز شاید ایک دوسرے سے میچ کریں. آپ کا کھانا پینا ایک ہو سکتا ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی لینگویج, بہت ساری چیزیں میچ کرتی ہیں اور ہمارا دین اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن اگر آپ نے صرف اسی کے اوپر رہتے ہوئے اسی بنا پہ شادی کی ہے تو جان لیں اگر کوئی بہت اچھی ہے, کیا یہ گارنٹی ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی جس سے شادی کرنی ہے وہ بھی اچھے ہوں؟ دی آنسر از نو. اس کی لینیج میں ہو سکتا ہے کہ اس کے فادر یا اس کی مدر بہت نیک تھے, یا انہوں نے ماشاءاللہ وہ اسکالر تھے, یا بڑی مشہور ہستیاں تھیں, تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے یا بیٹی وہ بھی پائس ہوں. اور لائک وائز اگر ان کی فیملی میں کوئی واریر تھا, کوئی شاعر تھا, یا کوئی نیک آدمی تھا, تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بندہ بھی نیک ہوگا. تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ آپ نے نا سچویشن کو اینالائز کرنا ہے, اور اگر آپ اسی بنا پر شادی کرتے ہیں تو جان لیں یہ سفیشینٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے آپ کو پرابلمز ہوں. دیکھیں اٹس کامن امنگ آل دا کلچرز, اور یہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ اس کے اسپاؤس, اس کا خاوند یا اس کی بیوی خوبصورت ہو. there is no problem in that, but the problem arises, کوشچن ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف جمال, بیوٹی یا ہینڈسمنس کو ہی کرائٹیریا بنایا ہوا ہے تو what would happen after 20 years, یعنی یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, ماشاءاللہ جو بزنس کمیونٹی ہے, تو آپ کیا آج کا سوچتے ہیں یا اگلے 10-15 سال کا, یا اپنے ریٹائرمنٹ پلان کا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار جب میں ریٹائرمنٹ کی طرف جاؤں گا نا تو انشاءاللہ دس انویسٹمنٹ وڈ بینیفٹ می, یہ مجھے فائدہ دے گی. آج میں نے یہ پراپرٹی لی ہے یا میں نے کچھ اور گولڈ میں انویسٹ کر دیا ہے تو انشاءاللہ یہ آگے جا کے مجھے فائدہ دے گی. تو وہ بندہ سمجھدار میں سمجھتا ہوں نہیں ہے جو صرف آج کا سوچتا ہے کل کا نہیں سوچتا. اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر صرف بیوٹی یا ہینڈسمنس کو ہی آپ نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے, اللہ نہ کرے ڈاؤن دا لائن اسپاؤزز میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, فیشل ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں, ظاہری سی بات ہے وہ ایستھیٹکس اب نہیں رہے, تو would that love remain, کیا وہ محبت, وہ چاہت باقی رہے گی؟ that's a question. کیونکہ آپ نے تو صرف اس کا چہرہ دیکھ کے, اس کی بیوٹی دیکھ کے آپ نے شادی کی ہے نا. تو اگر آپ نے صرف جمال اور ہینڈسمنس کو, بیوٹی کو ہی کرائٹیریا بنایا ہوا ہے تو جان لیں یہ آگے جا کے پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کے جو اسپاؤز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ خاتون آپ کی اولاد کی والدہ بننے والی ہے. she will take care of your children and she will definitely put on some weight. اور اگر اس کا ویٹ فار ایگزامپل 15-20 کلو یا کچھ بھی انکریز کرتا ہے, would you have the same affiliation? کیونکہ اگر آپ نے کرائٹیریا صرف ہینڈسمنس کو ہی بنایا ہوا ہے یا جمال بیوٹی کو ہی بنایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے تو پھر آپ کی نظریں باہر بھی جا سکتی ہیں. تو بات سمجھ میں یہ آ گئی. ہاں آپ بیوٹی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن صرف اسی کرائٹیریا کو آپ میجر کرائٹیریا نہ بنائیں. There is a girl or a lady and she has a particular lifestyle. ماشاءاللہ ویل آف فیملی ہے, اس کے پاس مال ہے, گھر میں نوکر چاکر ہیں, she has maids, servants, drivers. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی خاتون ہو شاید اس نے گھر میں کبھی روٹی نہیں پکائی, ککس سارا کام کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, اس کو کبھی گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں پڑی, she has drivers. اب ڈیفینیٹلی عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر فائنینشیل سٹیٹس کمپیئر نہ کریں اور اگر یہ لڑکی اس گھرانے کی طرف جاتی ہے, وہاں پہ شادی ہوتی ہے جو شاید اس سے کم فائنینشیل سٹیبل ہیں, تو پرابلمس کے چانسز ہو سکتے ہیں. بیکاز شی از یوزڈ ٹو اے پرٹیکولر لائف اسٹائل, اس کا ایک لائف اسٹائل ہے, کیمسٹری میچ نہیں کرتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی جان لیں کہ اگر آپ نے صرف مال ہی دیکھا ہے کہ بڑی ویل آف فیملی ہے, تو جان لیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس تو بہت زیادہ فلورش کر رہا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی, فرام ہیرو ٹو زیرو. اسٹاکس میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے, اسٹاکس کریش کر جاتے ہیں. تو واٹ ایف the wealth is gone, اب اس کے پاس مال تو نہیں رہا, تو کیا آپ اس خاتون سے ویسے ہی محبت رکھیں گے جیسے پہلے رکھا کرتے تھے؟ تو یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اگر آپ نے مال ہی دے کر شادی کی ہے تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی شادی سکسیسفل ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ 4 آپشنز دے دی, 4 چیزوں کے بارے میں بتایا. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے یہ اس لیے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. there is no harm in looking at these 4 things. اس میں سے جب آپ دیکھتے ہو
اللہ کے نبی نے جو ریکمنڈیشن دی ہے کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. فَاظْفَرْ کا مطلب ہوتا ہے someone who seizes the opportunity. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ پہلے چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے آج آئی فون 17 پرو میکس ٹرینڈنگ پر ہے اور اس کی ایک پرٹیکولر پرائس ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایپل کی ایجنسی ہے یہاں پاکستان میں 50% ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے. لوگ کیا کریں گے؟ شاپ میں جائیں گے، ہو سکتا ہے شیشے بھی توڑ دیں، اور جس کو نہیں ملے گا اس کو بہت بڑا افسوس بھی ہوگا کہ میں نے یہ اپرچونٹی مس کر دی. تو لوگ کیا کریں گے؟ دے ول رش ٹو سیز دا اپرچونٹی. یہ تو میں نے بہت بڑی بات کر دی. اب آپ دیکھیں جو بزنس کمیونٹی میں لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کارز میں ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ہوں. لیٹ سے ایک کموڈٹی ہے، ایک گاڑی ہے جس کی ورتھ لیٹ سے 3 ملین روپیز ہے، 30 لاکھ روپے ہے، اس کی ویلیو ہے مارکیٹ میں. اگر کوئی بندہ وہی چیز 25 لاکھ روپے کی سیل کرتا ہے، کیا وہ چیز مارکیٹ میں زیادہ دیر رہے گی؟ دی آنسر از نو. پیپل ول رش کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے. لائک وائز اس کو آپ بڑھاتے جائیں. کوئی گھر اگر آپ کو ریزنیبل پرائس میں مل رہا ہے، 5% آپ کو کم پرائس میں مل رہا ہے، پیپل ول رش ٹو سیز دا اپرچونٹی. تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. اس اپرچونٹی کو مس مت کرو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تَزَوَّدْ بِذَاتِ الدِّينِ کہ شادی کر لو اس لڑکی سے. یہ بھی نہیں فرمایا اختر بذات الدین. اختر کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا، چوز کرنا. آپ لفظ دیکھیں جو اللہ کے نبی نے اٹر کی ہے، جو فرمایا فَاظْفَرْ. دس از دی اپرچونٹی وچ شوڈ ناٹ بی مسڈ. اگر آپ کو کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو دین والی ہے، گو سیز دی اپرچونٹی. اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھیں کہ اب جب آپ حدیث پڑھتے ہو نا تو آپ کو یہ جو 4 آپشنز بتائی جاتی ہیں، دین اینڈ پہ آیا ہے. لِجَمَالِهَا لِمَالِهَا لِحَسَبِهَا لِدِينِهَا. تو یہاں پہ اس کو آپ ایسے بھی سمجھیں اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں لوگ شاید دین کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں، تم دین کو پرائیورٹی دینا، دین والی کو پسند کرنا. اور اس کو آپ تھوڑا سا ایسے بھی سمجھے، اس کامن سینس. اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہے فار انسٹنس، اس میں اس لڑکی کا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے. لائک وائز اگر کسی لڑکی کا حسب نسب بہت اچھا ہے، وہ اس گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اس میں اس لڑکی کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ پیدا کیا. لائک وائز اگر اس لڑکی کے پاس مال ہے، اس میں اس کی کیا بہادری ہے، کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی پیدا کر دیا ہے اسی گھرانے میں جو کہ ویل آف ہے. ان 4 چیزوں میں اگر کوئی لڑکی خود پسند کرتی ہے، چوز کرتی ہے، وہ دین ہے. اے میرے امتیو، اس لڑکی سے نکاح کرو، اس لڑکی سے شادی کرو. یہ ریکمنڈیشن ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. And now we'll move on to the second حدیث، جہاں پہ پہلے تو لڑکیوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ کس خاتون کو پسند کرنا ہے جب تم نے شادی کرنی ہو، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں کے حوالے سے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا الا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکے والے تمہیں اپروچ کریں، من ترضون دینہ، ترضون کا مطلب ہوتا ہے جس سے تم راضی ہو، جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو. اور اب یہ انسٹرکشن لڑکی والوں کو دی جا رہی ہے، لڑکی کو دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اپروچ کرتا ہے یا لڑکے والے اپروچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی ہمارے بیٹے سے کر دیں، اور آپ اگر راضی ہیں اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے، تو کیا کرو؟ اٹس اے کمانڈمنٹ، یہ فعل امر ہے. فزوجوا، تو اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کر لو. الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنة فی الارض، تو زمین پر بہت فتنہ پھیل جائے گا.